अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की बुक्स और हिस्ट्री हम देख रहे थे और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था, और फिर किसी वजह से रुक गई है। आज उससे आगे वाला चैप्टर देखते हैं कि किस तरह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की अथक मेहनत और दूसरे मुसलमानों ने जो हिम्मत थे उनकी जो कोशिशों से जो है वो मोजज़ा वो रूनुमा हो गया। दास्तान बहुत तवील है और मैं जानता हूँ कि आज आप लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं सुनने का, लेकिन चलते चलते कायद-ए-आज़म के एक इंटरव्यू का हवाला आप लोगों को सुनाता चलता हूँ। ये इंटरव्यू हैदराबाद दक्कन में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने लिया था, जिसकी तफसील उस वक़्त के अखबारात में शाया हुई। सवाल उन्होंने पूछा कि मज़हब और मज़हबी हुकूमत के लवाज़मात क्या है। जवाब में कायद फरमाते हैं कि जब मैं अंग्रेज़ी ज़बान में मज़हब रिलीजन सुनता हूँ तो इस ज़बान और मावरा के मुताबिक लामहला मेरे ज़हन खुदा और बंदे की बाहमी निस्बत और रवाबत की तरफ मुंतकिल हो जाता है। लेकिन मैं खूब जानता हूँ कि इस्लाम और मुसलमानों के नज़दीक मज़हब का ये महदूद और मुक़य्यद मफ़हूम या तसव्वुर नहीं। मैं न कोई मौलवी हूँ न मुल्ला, न मुझे दीनियात में महारत का दावा है। अलबत्ता मैंने कुरान मजीद और कवानीन इस्लामिया के मुताला की अपने तौर पर कोशिश की है। इस अजीम व शान किताब की तालीमात में इंसानी ज़िंदगी के हर बाब के मुतल्लिक़ हदायत मौजूद है। ज़िंदगी का रूहानी पहलू हो या माशरती, सियासी हो या मुआशी, गर्ज ये कि कोई शोबा ऐसा नहीं जो कुरान की तालीमात के अहाता से बाहर हो। कुरान करीम की असूली हदायत और सियासी तरीक़ाकार न सिर्फ मुसलमानों के लिए बेहतरीन है, बल्कि इस्लामी हुकूमत में गैर मुसलमों के लिए हुस्न सलूक और आइनी हकूक़ का जो हिस्सा है, इससे बेहतर तसव्वुर नामुमकिन है। सवाल होता है कि इश्तराकी हुकूमत के मुतल्लिक़ आपकी क्या राय है? आप फरमाते हैं कि इश्तराकियत या इसी किस्म के दूसरे सियासी और मुआशी मसालिक दरअसल इस्लाम और उसके निज़ाम सियासत की गैर मुकम्मल और बोंडी सी नकलें हैं। इसमें इस्लामी निज़ाम के अज्जा का सा रब्त और तनासब और तवाज़ुन नहीं पाया जाता। तो सवाल होता है कि तुर्की हुकूमत तो सेकुलर स्टेट है, क्या इस्लामी हुकूमत इससे मुख्तलिफ है? कायद-ए-आज़म ने इसका जो जवाब दिया उसका हर लफ्ज़ गौर करने के काबिल है, क्योंकि उन तमाम पेचीदगियों को साफ कर देता है जो इस्लामी आइन और इस्लामी हुकूमत के मुतल्लिक़ ज़हनों में पाई जाती है। कायद फरमाते हैं, तुर्की हुकूमत पर मेरे ख्याल में सेकुलर स्टेट की सियासी इस्तिलाह अपने पूरे मफ़हूम में मुंतकिब नहीं होती। अबरा इस्लामी हुकूमत के तसव्वुर का इम्तियाज़ तो ये बिल्कुल वाज़ेह है। इस्लामी हुकूमत के तसव्वुर का ये इम्तियाज़ पेश नज़र रहना चाहिए कि इसमें इताअत और वफ़ा कैशी का मर्जा और मम्बा खुदा की ज़ात है, जिसकी तामीर का अमली ज़रिया कुरान मजीद के अहकाम और उसूल है। इस्लाम में दर हकीकत न किसी बादशाह की अताअत है, न पार्लिमान की, न किसी और शख्स या इदारा की। कुरान मजीद के अहकाम ही सियासत व माशरत में हमारी आज़ादी और पाबंदी की हदूद मुतय्यन करते हैं। इस्लामी हुकूमत दूसरे अल्फाज में कुरानी उसूलों और अहकाम की हुक्मरानी है, और हुक्मरानी के लिए आपको लामहला इलाका और मुमलिकत की ज़रूरत है। अब यहाँ ज़रा ठहरिए और गौर कीजिए आपके मुंदरज अल्फाज पर। इस्लाम में दर हकीकत न किसी बादशाह की अताअत है, न पार्लिमान की, न किसी और शख्स या अदारा की। कुरान मजीद के अहकाम ही सियासत और माशरत में हमारी आज़ादी और पाबंदी की हदूद मुतय्यन करते हैं। नंबर थर्ड, इस्लामी हुकूमत दूसरे अल्फाज में कुरानी असूलों और अहकाम की हुक्मरानी है। अब ज़रा सोचिए, क्या इस्लामी हुकूमत के असूल और मानी के मुतल्लिक़ इससे ज़्यादा साफ और वाज़ेह और जामे बात कुछ और भी हो सकती है? तो फिर उन नाम नहाद दानिशवरों को गिरबान में झांकना चाहिए जो ये कहते फिरते हैं कि कायद-ए-आज़म पाकिस्तान को एक सेकुलर स्टेट बनाना चाहते थे। एक शुरा आफाक कानूनदान की हैसियत से कायद-ए-आज़म फ़लसफ़ा व कानून और इसके असरार व रमूज़ पर पूरा अबूर रखते थे। आपको बखूबी इल्म था कि एक दस्तूर हुकूमत किस तरह असासी कवानीन की बुनियाद पर नशो और इर्तिका हासिल करता है।
ایک کامیاب نظام کی صورت میں برگ و بار لاتا ہے۔ اس فکر و بصیرت کی روشنی میں آپ نے دین خداوندی کی مستقل اقدار اور غیر متبدل اصولوں کی اہمیت کو سمجھا اور اسے یقین محکم کو اپنا خضر راہ بنایا کہ خدا کی آخری کتاب اسلامی مملکت احساسی قوانین کا سرچشمہ ہے۔ چنانچہ وہ کاروان ملت کو برابر یہ دعوت دیتے چلیں گے کہ اپنا نظام حیات کے ایوان کو قرآن کے انہی غیر متبدل اصولوں پر قائم کرو۔ قائد اعظم نے 1945 میں اپنے ایک پیغام میں فرمایا، اس حقیقت سے ہر مسلمان باخبر ہے کہ قرآن کے قوانین صرف مذہبی اور اخلاقی حدود تک محدود نہیں، اس حقیقت سے صرف زمانے کے جہلائی ناواقف ہیں کہ قرآن مجید ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ مذہب، معاشرت، تجارت اور عدالت، فوج، سول اور فوجداری کے تمام قوانین کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ مذہبی رسوم ہوں یا روزمرہ کی زندگی کے عام معاملات، روح کی نجات کو سوال ہو یا بدن کی صفائی کا، اجتماعی واجبات کے مسائل ہوں یا انفرادی حقوق کی بات ہو، اخلاقیات کا معاملہ ہو یا جرائم کا اس دنیا میں مجرموں کی سزا کا سوال ہو یا آخرت کی عاقبت کا، ان تمام معاملات کے لیے اس ضابطہ حیات میں قوانین موجود ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر مسلمان کو قرآن کا نسخہ اپنے پاس رکھنا چاہیے اور اس طرح اپنا مذہبی پیشوا آپ بن جانا چاہیے۔ تو جناب، یہ تھا قرآنی نظام کا وہ نقشہ جو پاکستان کی اسلامی سلطنت کے متعلق قائد اعظم کے ذہن میں تھا، اور یہی وہ نقشہ تھا جس میں مخالفین کو مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کا عکس نظر آ رہا تھا، اور وہ اس مطالبے کو ناکام بنانے کے لیے سر توڑ کوششوں کے ساتھ ساتھ اپنے بھرپور ذرائع اور وسائل بروئے کار لا رہے تھے، اور ان کے مقابلے میں قائد اعظم ایک چٹان کی طرح کھڑے قوم کو خبردار کر رہے تھے۔ ہماری نجات، ہماری سلامتی اور ہماری عزت و آبرو کے تمام تقاضے پاکستان سے وابستہ ہیں۔ اگر ہم یہ جنگ ہار گئے تو ہم ختم ہو کے رہ جائیں گے اور اس برصغیر سے مسلمانوں اور اسلام کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ مطالبہ پاکستان کی یہی وہ اہمیت تھی جس کے پیش نظر قائد اعظم نے برطانوی حکومت کو شدید انتباہ کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ غیر ملکی سنگینیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جن کے سائے میں کانگریسی راج رچایا جا رہا ہوگا، ہم ملک کے سارے نظام میں زلزلہ ڈال دیں گے اور اس کو مفلوج اور معطل کر کے رکھ دیں گے، اور اسے تسلیم کرنا ہمارے لیے انتہائی اندوہناک اور سنگین نتائج کا موجب ہوگا، اور اس ظالمانہ اقدام سے اس برصغیر کے مسلمانوں کا مستقبل تیر و تار ہو جائے گا اور ان کی آزادی پر خط تنسیق کھنچ جائے گی۔ یہ تھے تحریک پاکستان کے عظیم قائد کے اعلانات، احساسات و جذبات جو اس جنگ کے دوران مختلف موقعوں پر دنیا کے سامنے آتے رہے، اور تحریک پاکستان کا منتہا و مقصود بکھر کر سب کے سامنے آتا رہا، اور اس آزادی کے جنگ کے دوران قدم قدم پر تحریک کے مقاصد کا اسلام سے اس طرح گہرا رشتہ قائم رہا۔ قائد اعظم نے اپنے دو ٹوک الفاظ میں اس کی ضمانت پیش کی کہ ملت اسلامیہ نے پورے یقین و اعتماد کے ساتھ اس منزل کو اپنایا اور اس راہ آنے والے خطرات و مشکلات کا ہمت و حوصلے سے مقابلہ کیا۔ ہوتے ہوتے معاملات اس نہج پر پہنچ گئے تھے کہ اب انگریز حکومت کے پاس تقسیم ہند کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ مخالفین کو اب پاکستان کی حقانیت کا احساس ہو چکا تھا، وہ قدرت کا اشارہ سمجھ چکے تھے، لیکن شرارتی شرارت سے کم باز آتے ہیں۔ ایک دفعہ انگریز حکومت نے پھر کوشش کی کہ کس طرح یہ تقسیم رک جائے۔ اس مقصد کے لیے حکومت انگلستان نے اپنی کابینہ کے 3 سینئر ممبران پر مشتمل ایک کیبنٹ مشن ہندوستان روانہ کیا تاکہ تمام فیصلے موقع پر ہی ہو سکے۔ یہ مشن 1946 میں آیا اور بڑی بھاگ دوڑ کرنے کے بعد یہ رائے دی کہ جس کے مطابق ہندوستان کے شمال مغرب اور شمال مشرق میں مسلمان اکثریت کے علاقے تھے اور باقی حصہ یعنی ہندو علاقہ کہلایا۔ تجویز یہ تھی کہ ہندوستان ایک یونین ہوگی تو ان 3 گروپوں پر مشتمل ہوگی۔ یونین کے بعد دفاع، مواصلات، فائنانس اور خارجہ کے محکمے ہوں گے، باقی سب معاملات میں گروپ اور صوبے خود مختار ہوں گے۔ خود مختاری میں یہ بات بھی شامل تھی اگر یہ گروپس 10 سال بعد یونین سے علیحدہ ہونا چاہیں تو وہ جدا ہونے کا بھی حق رکھتے ہیں۔ انگریزوں اور ان کے حامیوں کی ہندوستان کی تقسیم روکنے کی یہ آخری کوشش تھی۔
اس سکیم میں وہ مطالبہ پاکستان پورا نہیں تھا، لیکن مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کم از کم کاغذوں کی حد تک محدود تھی۔ اس لیے قائد اعظم نے باوجود اس کے کہ اس میں مطالبہ پاکستان موجود نہیں تھا، یہ سوچ کر مان لیا کہ آخر میں علیحدگی کا حق موجود ہے۔ 10 سال بعد ہی صحیح اس پر عمل ہوتا یا نہیں، بہرحال قائد اعظم نے اللہ کے بھروسے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر دیا تھا، صلح کے معاہدے پر رضامندی ظاہر کر دی تھی، چاہے اس کی شکیں مسلمانوں کے حق میں نہیں تھی، اور یقین جانیے قائد کا یہی اقدام بعد میں فتح مبین کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ کانگریس نے یہ سکیم بہت دیر بعد اور بہت سے تحفظات کے ساتھ مانی، مگر چند دن بعد ہی جواہر لال نہرو صدر کانگریس کا بیان آتا ہے، ہم دستور ساز اسمبلی میں کسی معاہدے کے پابند ہو کر نہیں جا رہے، وہ تو ایک خود مختار ادارہ ہے، ہندوستان کے مستقبل کے تمام فیصلے وہی ہوں گے، انگریز کو جانے دے دو، پھر کون ان کو علیحدہ ہونے دے گا۔ بس کانگریس کے اس نامعقول اور بے لچک رویے نے قائد اعظم کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ انگریز کے چلے جانے کے بعد کیا ہوگا۔ اب فیصلے کی گھڑی تھی اور اللہ کی طرف سے منظوری ہو چکی تھی، ورنہ مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان میں وہ ہوتا جو آج تک تاریخ میں کبھی ہوا نہ تھا۔ چنانچہ قائد اعظم نے کہا، اب کوئی اور عدالت نہیں بچی جہاں ہم جائیں، اب فقط ایک ہی عدالت ہے، اور وہ ہے اللہ کی عدالت، جس سے ہندوستان کا مسلمان رجوع کر سکتا ہے۔ اب مسلمانوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہوگا اور اپنے زور بازو پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ بس پھر 16 اگست 1946 کو چشمے فلک نے نظارہ دیکھا جس سے ساری دنیا ہل کے رہ گئی، اور مخالفین انگشت بدنداں۔ ہندوستان کا مسلمان باہر نکلا، مگر مخالفین نے بھی ظلم کی حد کر دی۔ صرف کلکتہ شہر میں 4000 لاشیں بے گور و کفن پڑی تھی۔ پورے ہندوستان میں خون ہی خون تھا۔ مسلمانوں کے لیے قربانی ضروری تھی، انہوں نے دے دی۔ پورے ہندوستان میں مسلمان اللہ کی بارگاہ میں سربسچود تھے، گریہ زاری سے اللہ سے پیمان وفا باندھ رہے تھے کہ اللہ آج تو نے ہم پر رحم کر دیا، ہماری مشکلیں آسان کر دی، ہمیں ایک الگ ملک عطا کر دیا، تو ہم وہاں تیرے دین کے مطابق زندگیاں گزاریں گے۔ ہم دنیا کو ایک بار پھر اس اسلام کا عملی نمونہ دکھائیں گے تو اس دنیا نے 1400 سال پہلے دیکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے، جب کوئی قوم اجتماعی طور پر اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہے اور اللہ سے وعدہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے، اسے وہ عطا کر دیتا ہے جو اس کی خواہش ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے قوم موسیٰ کو اللہ نے ظلم و ستم سے نجات دلائی، آزادی اور سکون عطا کیا، اسی طرح ہندوستان کے مسلمانوں کی گریہ زاری اور التجاؤں کے جواب میں اللہ نے ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی موقع دیا اور غلامی سے نجات دی، اور سکون کا سانس لینے کے لیے اللہ سے کیا پیمانے وفا نبھانے کے لیے ایک الگ ملک عطا کر دیا۔ گو بعد میں ہم اپنا وعدہ بھول گئے، اور اللہ کے وہ فرمان بھی کہ جب تم ایسا نہیں کرو گے، اپنا وعدہ نہ نبھاؤ گے، تو ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، اور میں تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آؤں گا جو تمہاری طرح ہرگز نہ ہو۔ اگر حکومت برطانیہ نے لارڈ ڈیول کو تبدیل کر کے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو وزیر ہند بنا کر بھیجا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن بادشاہ وقت کا فرسٹ کزن اور مشرقی کمان کا سپریم کمانڈر تھا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اپنی خوبصورت بیوی کے ہمراہ 22 مارچ 1947 کو دلی پہنچا۔ اس نے آنے سے پہلے وزیر انگلستان سے یہ اعلان کروا دیا تھا کہ انگلستان برصورت 1948 سے پہلے ہندوستان کی حکومت ہندوستانی ذمہ دار ہاتھوں میں سونپ دے گا۔ اس ڈیڈ لائن کو مقرر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستانی قائدین اپنے شدید اختلافات ختم کر کے کسی دستور ساز فارمولے پر رضامند ہو جائیں، اور وہ فارمولہ صرف یہ تھا کہ پاکستان کو تسلیم کرنا، اور یہ کانگریس کی کسی قیمت پر منظور نہیں تھا۔ اس موقع پر قائد اعظم کو خریدنے کی ایک اور کوشش کی گئی۔ گاندھی جی نے کہا قائد اعظم کو متحدہ ہندوستان کا وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے یہ بات قائد اعظم سے کی تو آپ نے فوراً انکار کر دیا اور کہا، میں اپنی ذات کے لیے کوئی عہدہ تلاش نہیں کر رہا، بلکہ اپنی قوم کا حق مانگ رہا ہوں،
اور وہ ہے ان کے لیے الگ مملکت پاکستان۔ قائد اعظم کے سامنے مخالفین کے ہر پتے ناکام ہو چکے تھے۔ قائد ذاتی لالچ سے بالاتر تھے اور بقول علامہ صاحب وہ ناقابل خرید تھے، اور صحیح معنوں میں ایک لیڈر تھے، ایک بہت بڑے اعلیٰ کردار اور قد کاٹ کے انسان۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اپنی باغ دوڑ سے اس نتیجہ پر پہنچ چکا تھا کہ ہندوستان کی تقسیم کے بغیر کوئی چارہ نہیں، لیکن وہ چاہ رہا تھا یہ تقسیم قائد اعظم کی سوچ کے مطابق نہ ہو، جس کے پاس پردہ صاف طور پر نہرو کے خیالات نظر آ رہے تھے۔ یہ بہت کڑا وقت تھا۔ بڑے لیڈروں کو بعض دفعہ بڑے کڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، لہذا قائد اعظم نے بھی مان لیا، اور جب اس اسکیم کا آل انڈیا ریڈیو سے اعلان ہوا تو آپ نے اپنی تقریر کے اختتام پر پاکستان زندہ باد کا نعرہ بلند کیا، اور یوں ماشید ایزی پایا تکمیل کو پہنچی، اور وہ پاکستان کی شکل میں قائد اعظم کے ہاتھ پر معجزہ رونما ہوا۔ میرے خیال میں یہاں تک پہنچ کر آپ جان ہی گئے ہوں گے کہ کتنا کٹھن اور ناقابل تکمیل کام تھا، جو اللہ تعالیٰ کی رضا سے اور قائد اعظم کے عزم و صمیم اور قوم کی قربانیوں کی وجہ سے پایا تکمیل کو پہنچا۔ اب یہ کام جب ہو چکا، اللہ کا کرم ہو چکا، وہ تو لوگ جنہوں نے بحالت مجبوری قبول کیا تھا اسے تباہ کرنے کے لیے پہلے دن سے سر دڑ کی بازی لگا دی۔ سب سے پہلے تقسیم کے عمل میں ڈنڈی ماری اور صوبہ پنجاب کے گرداسپور اور ضلع فیروز پور کے مسلم اکثریت والے علاقے ہندوستان کو دے دیے، تاکہ ریاست کشمیر کے لیے ہندوستان کو ہر موسم میں راستہ مل جائے۔ ریڈ کلف کی ثالثی چوکیں تسلیم کر لی گئی تھی، اس لیے اس کو مانے بغیر چارہ نہ تھا۔ مختصر یہ تقسیم سے پاکستان کے حصے میں وہ علاقہ آیا جہاں کوئی دارالحکومت نہیں تھا، کوئی انڈسٹری نہیں تھی، کوئی ریاستی ادارہ نہیں تھا، کوئی باقاعدہ فوج نہیں تھی، کوئی پولیس نہیں تھی، کوئی سول سروس نہیں تھی، وہ عدالتی ڈھانچہ موجود تھا، جبکہ دوسری طرف یہ سب کچھ انگریز وراثت سے آ گیا تھا۔ اس پر اگلا قدم یہ چلایا گیا کہ عملی آزادی اور تبدیلی اقدار کی تاریخ 30 جون 1948 کی بجائے 15 اگست 1947 کر دی، تاکہ پاکستان کی نوزائیدہ حکومت سنبھل نہ سکے۔ دوسری طرف سے یہ ظلم ڈھایا گیا کہ وہ ہندو اور سکھ جو کبھی ایک خاندان کی طرح مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے اچانک بھیڑیے بن گئے، اور انہوں نے مسلمانوں کا قتل شروع کر دیا، حتیٰ کہ چھوٹے معصوم بچوں کو نیزوں پر پرو کر اچھال دیا اور عورتوں کی بے حرمتی کر کے بدن کے اجزاء کاٹ دیے گئے۔ یہ سب کچھ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کروایا گیا تاکہ لٹے پٹے ستم سیدھا لوگ پاکستان ہجرت کریں اور اس طرح ایک نئی مملکت ان کے بوجھ تلے آ کے دم توڑ دے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان کے پاس کوئی فوج نہیں تھی، جو تھی وہ کسی تماشائی سے کم نہ تھی۔ پاکستان کی فوج ہندوستان کا وہ مسلمان تھا جو ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار تھا۔ پاکستان کے بعد تو فوج 27 اکتوبر تک بھی نہیں تھی، اور جب ہندوستان کی فوج باقاعدہ کشمیر پر دھاوا بول دیا تھا تو پاکستان میں موجود انگریز کمانڈر ان چیف نے تو پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کا حکم ہی نہیں مانا تھا، اور اپنے اصل علاقہ کل لیک اور ماؤنٹ بیٹن کے سامنے سر تسلیم خم کیے رہا۔ تب فوج پاکستان کی عوام نے بنائی تھی، وہ کوئی باقاعدہ فوج نہیں تھی، بلکہ وہ اللہ کے سپاہی تھے۔ وہ اللہ کے سپاہی تھے کہ ہندوستان کو لے لے کے دینے پڑ گئے اور انہیں یو این او کے سامنے دہائی دینی پڑ۔ یہیں پہ اس کو سٹاپ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس سے آگے چلیں گے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔